सूरत उन-निसा का बेहतरीन और लाजवाब अमल। सूरत उन-निसा पढ़ने के बहुत सारे फ़वाइद हैं, जिनमें से चंद एक का जिक्र आपके सामने कर देती हूँ, फिर हम इसका तर्जुमा मुकम्मल तौर पर शुरू करेंगे। दोस्तों, सूरह निसा 7 बार घर में पढ़ने से आपस में लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाते हैं। चंद दिन चंद हफ्ते ये अमल इस ईमान के साथ कीजिए कि फ़ायदा ज़रूर होगा। अपने अल्लाह पर मुकम्मल ईमान और एतमाद रखें। परेशानियां, आपस में टकराव ख़त्म हो जाते हैं। शौहर और बीवी में मोहब्बत पैदा करने के लिए, बांझपन को ख़त्म करने और साहिब औलाद होने के लिए भी, बेटी के रिश्ते के लिए, बदकिरदार को ठीक करने के लिए इसका वजीफ़ा बहुत मुफीद है। तो चलिए मुकम्मल तौर पर तर्जुमा शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक इस सूरत में हमसे क्या कह रहा है, हमें वो क्या पैगाम दे रहा है। सूरह निसा तर्जुमा। अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, उसी से उसकी बीवी को पैदा करके उन दोनों में से बहुत से मर्द और औरतें फैला दी। उस अल्लाह से डरो जिसके नाम पर एक दूसरे से मांगते हो और रिश्ते नाते तोड़ने से भी बचो। बेशक अल्लाह ताला तुम पर निगहबान है। और यतीमों का माल उनको दे दो और पाक और हलाल चीज़ के बदले नापाक और हराम चीज़ ना लो और अपने मालों के साथ उनके माल मिलाकर ना खा जाओ। बेशक ये बहुत बड़ा गुनाह है। अगर तुम्हें डर हो कि यतीम लड़कियों से निकाह करके तुम इंसाफ ना कर सकोगे, तो और औरतों में से जो भी तुम्हें अच्छी लगे तुम उनसे निकाह कर लो, 2-2, 3-3, 4-4 से। लेकिन अगर तुम्हें बराबरी ना कर सकने का खौफ हो तो एक ही काफ़ी है, या तुम्हारी मिल्कियत की लौंडी ये ज्यादा करीब है कि ऐसा करने से नाइंसाफी और एक तरफ झुक जाने से बच जाओ। और औरतों को उनके महर राजी खुशी दे दो। हाँ, अगर वो खुद अपनी खुशी से कुछ महर छोड़ दें तो उसे शौक से खुश होकर खा लो। बेअकल लोगों को अपना माल ना दे दो। जिस माल को अल्लाह ताला ने तुम्हारी गुजर इनके कायम रखने का जरिया बनाया है, हाँ, इन्हें इस माल से खिलाओ, पिलाओ, पहनाओ, उड़ाओ और इन्हें माकूलियत से नरम बात कहो। और यतीमों को उनके बालिग होने तक सुधारते और आजमाते रहो। फिर अगर इनमें से तुम होशियारी और हुस्ने तदबीर पाओ तो उन्हें इनके माल सौंप दो और उनके बड़े हो जाने के डर से उनके मालों को जल्दी जल्दी फजूल खर्चियों में तबाह न कर दो। मालदारों को चाहिए कि इनके माल से बचते रहें। हाँ, मिस्कीन मोहताज हों तो दस्तूर के मुताबिक वाजिबी तौर से खा ले। फिर जब इन्हें इनके माल सौंपो तो गवाह बना लो। दरअसल हिसाब लेने वाला अल्लाह ही काफ़ी है। माँ बाप और खवीश व अकारब के तरके में मर्दों का हिस्सा भी है और औरतों का भी। जो माल माँ बाप और खवीश व अकारब छोड़ मरे, ख्वाह वो माल कम हो या ज़्यादा, इसमें हिस्सा मुकर्रर किया हुआ है। और जब तकसीम के वक्त कराबतदार और यतीम और मिस्कीन आ जाएं तो तुम इनमें से थोड़ा बहुत इन्हें भी दे दो और उनसे नरमी से बोलो। और चाहिए कि वो इस बात से डरें कि अगर वो खुद अपने पीछे नन्हे नन्हे नातो बच्चा छोड़ जाते हों जिनके ज़ाया हो जाने का अंदेशा होता रहता हो, तो उनकी चाहत क्या होती है। बस अल्लाह ताला से डर कर जची तुली बात कहा करें। जो लोग नाहक जुल्म से यतीमों का माल खाते हैं वो अपने पेट में आग ही भर रहे हैं और अनकरीब वो दोज़ख में जाएंगे। अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म करता है कि एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर है, और अगर सिर्फ लड़कियां ही हों तो 2 से ज्यादा हों तो इन्हें माल मतरों का 2/3 मिलेगा, और अगर एक ही लड़की हो तो उसके लिए आधा है, और मैयत के माँ बाप में से हर एक के लिए इसके छोड़े हुए माल का 6ठा हिस्सा है। अगर इसके छोड़े हुए माल का 6ठा हिस्सा है और मैयत की औलाद हो, अगर औलाद ना हो, माँ बाप वारिस होते हों, तो उसकी माँ के लिए 3रा हिस्सा है। हाँ, अगर मैयत के कई भाई हों तो फिर इसकी माँ का 6ठा हिस्सा है। ये हिस्से इस वसीयत की तकमील के बाद जो मरने वाला कर कर गया है, या अदाए कर्ज के बाद तुम्हारे बाप हों या तुम्हारे बेटे, तुम्हें नहीं मालूम कि इनमें से कोई तुम्हें नफ़ा पहुंचाने से ज्यादा करीब है। यह हिस्सा अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर कर दिया गया है ताकि तुम पूरी तरह इसका इल्म रखो। बेशक अल्लाह ताला पूरे इल्म और कामिल हिकमतों वाला है। तुम्हारी बीवियां जो कुछ छोड़ मरें और उनकी औलाद ना हो तो आधो आध तुम्हारा है, और अगर उनकी औलाद हो तो उनके छोड़े हुए माल में से तुम्हारे लिए 1/4 हिस्सा है। इस वसीयत की अदायगी के बाद जो वो कर गई हों या कर्ज के बाद अगर जो तरका तुम छोड़ जाओ
ان میں سے ان کے لیے چوتھائی ہے اگر تمہاری اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر انہیں تمہارے ترکہ کا 8واں حصہ ملے گا۔ اس وصیت کے بعد جو تم کر گئے ہو، قرض کی ادائیگی کے بعد، اور جن کی میراث لی جاتی ہے وہ مرد یا عورت کا کلالہ ہو، یعنی اس کا باپ بیٹا نہ ہو، یا اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہو تو 1/3 میں سب شریک ہیں۔ اس وصیت کے بعد جو کی جائے اور قرض کے بعد جب کہ اوروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو، یہ مقرر کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ دانا ہے، بردبار۔ یہ حدیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی ہوئی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے گا، اسے اللہ تعالیٰ جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے اور اس کی مقررہ حدوں سے آگے نکلے، اسے وہ جہنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ ACOC کے لیے رسوا کے کن عذاب ہے۔ تمہاری عورتوں میں جو بے حیائی کا کام کریں، ان میں اپنے میں سے 4 گواہ طلب کرو، اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو یہاں تک کہ موت ان کی عمریں پوری کر دے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے۔ تم میں سے جو 2 افراد ایسا کام کر لیں انہیں ایذا دو، اگر وہ توبہ اور اصلاح کر لیں تو ان سے منہ پھیر لو۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو بوجھا نادانی کوئی برائی کر گزریں، پھر جلد اس سے باز آ جائیں اور توبہ کریں، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم والا، حکمت والا ہے۔ ان کی توبہ نہیں جو برائیاں کرتے چلے جائیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہہ دیں کہ میں نے اب توبہ کی، اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہو، جو کفر میں ہی مر جائیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایمان والو، تمہیں حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے ورثے میں لے بیٹھو، انہیں اس لیے روک نہ رکھو کہ جب تم نے انہیں دے رکھا ہے ان میں سے کچھ لے لو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ کوئی کھلی برائی اور بے حیائی کریں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و پاش رہو، گو تم انہیں ناپسند کرو، لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی بھلائی کر دے۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا ہی چاہو اور ان میں سے کسی کو تم نے خزانے کا خزانہ دے رکھا ہو تو بھی ان میں سے کچھ نہ لو، کیا تم اسے ناحق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لے لو گے؟ تم ایسے کیسے لے لو گے حالانکہ تم ایک دوسرے کو مل چکے ہو اور ان عورتوں نے تم سے مضبوط عہد و پیما لے رکھا ہے؟ اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا، مگر جو گزر چکا ہے، یہ بے حیائی کا کام اور بغض کا سبب ہے اور بڑی بری راہ ہے۔ حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری لڑکیاں اور تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں، اور بھائی کی لڑکیاں اور بہن کی لڑکیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، تمہاری ساس اور تمہاری پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہیں، تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم دخول کر چکے ہو۔ ہاں، اگر تم نے ان سے جمع نہ کیا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے صلیبی سگے بیٹوں کی بیویاں اور تمہاری 2 بہنوں کا جمع کرنا، ہاں جو گزر چکا ہو سو گزر چکا، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور حرام کی گئیں شوہر والی عورتیں مگر جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں، اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئیں کہ اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو، برے کام سے بچنے کے لیے، نہ کہ شہوت رانی کرنے کے لیے، اس لیے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو،
اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو ملے کر لو، ان میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ اور تم میں سے جب کسی کو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی پوری وسعت و طاقت نہ ہو، وہ مسلمان لونڈیوں سے جن کے تم مالک ہو اپنا نکاح کر لو۔ اللہ تمہارے اعمال کو بخوبی جاننے والا ہے۔ تم سب آپس میں ایک ہی تو ہو، اس لیے ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو اور قاعدے کے مطابق ان کے مہر ان کو دے دو۔ وہ پاک دامن ہوں، نہ کہ اعلانیہ بدکاری کرنے والیاں نہ ہوں، خفیہ آشنائی کرنے والیاں۔ پس جب یہ لونڈیاں نکاح میں آ جائیں، پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کرے تو انہیں آدھی سزا ہے، اس سزا سے جو آزاد عورتوں کی ہیں۔ کنیزوں سے نکاح کا یہ حکم تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہ اور تکلیف کا اندیشہ ہو، اور تمہارا ضبط کرنا بہت بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے خوب کھول کر بیان کرے اور تمہیں تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی راہ پر چلائے اور تمہاری توبہ قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، اور جو لوگ خواہشات کے پیرو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے بھی بہت دور ہٹ جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کر دے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے ہو، خرید و فروخت، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے۔ اور جو شخص یہ نافرمانیاں، سرکشی اور ظلم سے کرے گا تو ان قریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جس سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے اور عزت و بزرگی کی جگہ داخل کریں گے۔ اور اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بزرگی دی ہے۔ مردوں کا اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے ان میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ دیکھا دوستو، اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک میں ہر چیز کیسے کھول کھول کے ہمیں بتا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں پڑھنے کی اور توفیق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں باپ یا قرابت دار جو چھوڑ مرے، اس کے وارث ہم نے ہر شخص کے لیے مقرر کر دیے ہیں، اور جن سے تم نے اپنے ہاتھوں معاہدہ کیا ہے انہیں ان کا حصہ دو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر ہے۔ مرد عورتوں پر حاکم ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ پس نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں بحفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو۔ پھر اگر وہ تابعداری کریں تو ان پر راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے۔ اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی انبن کا خوف ہو تو ایک مصنف مرد والوں میں سے ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو۔ اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں تو اللہ دونوں میں ملاب کرا دے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ پورے علم والا اور پوری خبر والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ سلوک و احسان کرو، اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت داروں، ہمسائے سے اور اجنبی ہمسائے سے اور پہلو کے ساتھی سے اور راہ کے مسافر سے اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، غلام کنیز۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا۔ جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنا فضل انہیں دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں، اور ہم نے ان کافروں کے لیے
ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جس کا ہم شین و ساتھی شیطان ہو، وہ بدترین ساتھی ہے۔ بھلا ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دے رکھا ہے ان میں سے خرچ کرتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں خوب جاننے والا ہے۔